सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सलाम के नाज़रीन, यूर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा दिन, एक बहुत तारीख़ी दिन पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पर तमाम दुनिया की नज़रें मरकूज़ हैं। पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल हुआ है कि वो ना सिर्फ सालसी का किरदार अदा कर रहा है, ना सिर्फ एक जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अपने ही मुल्क पाकिस्तान में इस्लामाबाद में उसने दावत दी, ईरान को भी और अमेरिका को भी, और दोनों की तरफ से इसको एक्सेप्ट किया गया। और यूँ पाकिस्तान में कल इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की तरफ से, तो जो लीड कर रहे हैं वो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वेंस, जो अमेरिका से रवाना हो चुके हैं और उम्मीद है कि कल सुबह तक पाकिस्तान वो लैंड करेंगे। रवानगी से कबल उन्होंने मीडिया से भी ज़रा की शॉर्ट क्लिप है, वो सुनिएगा। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि अगर ईरान जो है वो संजीदगी से ये मुज़ाकरात करता है तो हम भी उसका पॉजिटिव जवाब देंगे, मस्बत अंदाज में जवाब देंगे। दूसरी तरफ इंतज़ार है कि जो ईरानी डेलीगेशन है वो कब ईरान से रवाना होता है। जो इनके मोहम्मद बाक़िर कालबियाफ है, जो कि स्पीकर हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के, वो एक एक्स पर पोस्ट करते हैं, वो हमें बताते हैं कि लेबनान एंड इंटायर रेजिस्टेंट एक्सेस ईरान लाइव फ्रॉम एन पार्ट ऑफ सीज फायर। PM शहबाज शरीफ पब्लिकली एंड क्लियरली स्ट्रेस दैट Lebanon issue there is no room for denial and backtracking. Ceasefire violation carry express cost and strong response, और ये सारी बातें उन्होंने की हैं। लेकिन उसके अलावा उन्होंने एक और बात भी की है कि जो मुज़ाकरात हैं उससे पहले जो दो बातें की गई हैं, एक जो उनके अकाउंट्स फ्रीज थे उनको रिलीज़ करना, और उसके साथ साथ जो लेबनान है जो कि इस बड़ा स्ट्रेस दे रहा है ईरान वहाँ पर सीज़ फायर के। और दूसरी तरफ अगर हम लेबनान की बात करें तो वहाँ पर आज भी हमले जारी रहे हैं, और जिसमें तकरीबन 13 सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो उसमें शहीद हुए हैं। ईरान जो इजरायली स्ट्राइक्स थी। कल मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। हमारे साथ जो इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं जनरल तारिक रशीद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल साहब आपके टाइम का। मारिया सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच मारिया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अच्छा, एक और चीज़ जब हम बात करते हैं, इससे पहले कि मैं दोनों शख्सियात से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, हमेशा ये बात करती है कि हम तो अपनी बात करते ही हैं, लेकिन असल तारीफ़ वो होती है जो दुश्मन करे। और देखिए आज भारत जो कि हमारा दुश्मन मुल्क है, वो भी आज बाज नहीं रहा हमारी पाकिस्तान की सिफारतकारी की तारीफ़ करने से। सुनिएगा, ना सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान की सिफारतकारी को तस्लीम किया जा रहा है, उसकी तारीफ़ की जा रही है, बल्कि जो उनके अपने नरेंद्र मोदी हैं उनको बुरी तरह क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेजर जनरल तारिक रशीद साहब, आपसे मैं इस बात का आगाज़ करूँगी। कल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स होने जा रही हैं, ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ रहे हैं। कितनी बड़ी कामयाबी आप इसको देखते हैं, और इसमें से क्या नताइज आपकी नज़र में आ सकते हैं मुमकिन तौर पर? आई थिंक ये हिस्टोरिक कामयाबी है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें ऐसी बड़ी कम मोमेंट्स आई जबकि इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे लगी हुई हैं। इस्लामाबाद टॉक्स की बात हो रही है, और हमारा जो असली दुश्मन इंडिया है उसमें भी जो न्यूट्रल और सेन वॉइसेस हैं वो भी पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखें जी, आपको चाहिए था कि अपनी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे आप तवज्जो देते, आपने कल्ट बनाए, और आपने भी यहाँ विज़िट कहाँ का किया, इसराइल का विज़िट किया जाके जी, जिसको पूरी दुनिया उस पर लान तान कर रही है। एग्जैक्टली। और आज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी उसे कहा कि हम में से बिल्कुल, कि स्टामर ने कहा कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला, जैसे कुरान शरीफ में है ना कि अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप मेहनत से काम कर रहे हैं तो अल्लाह बरकत डाल देता है। तो ये सब कुछ अल्लाह की बरकत से हुआ है। हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, हमारी जो सियासी क़यादत है, आई थिंक उन्होंने सही पाकिस्तान से मोहब्बत का, उससे वफादारी का सबूत दिया, और अपनी जो है उसमें है एक क्रेडिबल कंट्री का तौर पे उभरे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल तो कल की जो मैं बड़ा इसमें पॉजिटिव हूँ। देखें जो भी आपने बयान सुनाया JD वेंस का, कि हम बड़ा एक पॉजिटिव आउटकम देख रहे हैं, और अगर ईरान ने भी इसी तरह से पॉजिटिव तरीके से मुज़ाकरात में हिस्सा लिया तो हम इंशाल्लाह वी विल नेगोशिएट अ गुड डील विद देम।
اور ایران کی طرف سے بھی دیکھیں ٹرمپ صاحب نے جو 10 پوائنٹ انہوں نے دیے اس پہ کہا کہ زیادہ پہ بات چیت ہو چکی ہے اور ایک ایگریمنٹ ہمارے پہ ہے، بس اس کو فائن ٹیون ہم اسلام آباد میں کریں گے. تو میں بڑا پازیٹیو ہوں. تو انشاءاللہ جب دونوں فریق آ رہے ہیں، وہ دیکھیں ان کو لیڈ کون کر رہا ہے، امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ صاحب، اس سے اوپر تو پریزیڈنٹ صاحب ہی ہیں. اور لاسٹ پاکستان میں کب ان کا وائس پریزیڈنٹ آیا؟ 2011 میں آئے تھے جو بائیڈن صاحب ایز اے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ آئے تھے. 15-16 سال بعد دیکھیں امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کا وزٹ ہوا ہے. 2006 میں پریزیڈنٹ آئے تھے یہاں، جارج ڈبلیو بش آئے تھے. تو پاکستان کے لیے انتہائی عزت کی بات ہے. اور نادیہ جیسے میں آپ سے شیئر کر رہا تھا، ہمارے یہاں تو IMF آنے والے چھوٹی موٹی کمپنیوں کے CEOs بھی کہتے تھے دبئی بات چیت کریں. اب امریکہ کا جو ہے وائس پریزیڈنٹ، اور ساتھ کون ہے اس کے، ٹرمپ صاحب کے داماد، اور سینٹ کام کے آفیشل ساتھ ہیں، اسٹیو وٹکاف ساتھ ہے. اور ایران سے کون ڈیل ہیڈ کر رہا ہے؟ محمد باقر صاحب. دیکھیں باقر صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، عباس الخراج. وہ آپ جی ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، وہ IRGC کے سینئر کمانڈر رہے ہوئے ہیں، وہ ان کے پولیس کے چیف رہے ہوئے ہیں، اور اب اسپیکر ہیں، اور ساتھ ان کے عباس اراغچی صاحب ہیں. تو بڑا امپاورڈ پاورفل یہ ڈیلیگیشن جو آ رہا ہے، پاورفل ہے اور بات چیت کرنے آ رہے ہیں. تو جب بات چیت ہوگی رستے نکلیں گے، اور اس میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کا اسٹیچر اور بڑھے گا اور خطہ انشاءاللہ امن کی طرف جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ماریا، 2-3 چیزیں جس پر ہم آپ سے بھی مجھے بات کرنی ہے، کیونکہ جو ان کے کی پوائنٹس ہیں نا، یہ آپ کہہ لیجیے کہ کی ڈیمانڈز ہیں. امریکہ کی ڈفرینٹ ہے، ایران کی ڈفرینٹ ہے. امریکہ کا جو مین ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسٹریٹ آف ہارمز کھول دیں، پلس یہ کہ جو ان کے یورینیم کی بات ہے کہ جی آپ نیوکلیر جو ہے وہ نہیں بنا سکتے. جب ہم ایران کی ہم بات کرتے ہیں، یا میزائل نیوکلیر ان کا پروگرام ہے، جب ایران کی بات کرتے ہیں تو ایران جو ہے وہ اپنی سینکشن کو بھی ہٹوانے کی بات کر رہا ہے. اس کی کوشش ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں ایئر بیسز ہیں امریکہ کے وہ بھی وہاں پہ ختم ہو، لبنان میں بھی سیز فائر ہو. اس کے بعد جو ہے وہ چلے اسٹیٹ آف ہارمز کا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم چارج کریں گے. اب ان میں سے کون کون سی وہ چیزیں ہیں جن پر اپنے اپنے پوائنٹس پر یا اپنی اپنی ڈیمانڈس پر فلیکسیبلٹی دکھائی جا سکتی ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے نیگوسیشنز؟ میرے خیال سے جی 3 پوائنٹس ایسے ہیں جس کے اندر نیگوسیشنز جو ہیں بڑی آسانی سے یہ گلف جو ہے کم کر سکتی ہیں. ایک تو اسٹریٹ آف ہارمز سے، ایران نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز بند کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم امبارگو لگا رہے ہیں، اور نئے اصولوں کے مطابق جو چلنا جا سکتا ہے، جو چلے گا، جو ٹول دے گا مطلب کرپٹو کرنسی میں، ہم اس کو جانے دیں گے. امریکہ نے کہا ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ود اور وداؤٹ ایران، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھول جائے. ٹھیک ہے. اب اسٹیٹ آف ہارمز کو کھلنے کے لیے اگر تو وہ کرپٹو کرنسی کے اندر لیتے ہیں تو پھر مسئلہ اس کے دوسرے حصے کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے، وہ سینکشنز جو ہیں ایران پہ جو لگی ہوئی ہیں وہ نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے لگی ہوئی ہیں، جو JCPOA کے اندر ایران کے اوپر سے باضابطہ طور پہ ختم ہو گئی تھی، لیکن امریکہ نے یک طرفہ طور پہ اس کے بعد ان پہ سینکشنز لگائی. سو ایک لحاظ سے JCPOA کے اوپر جو کنڈیشنالٹیز تھیں وہ ایران پہلے ہی پورا کر چکا ہے، جو ان کے ایٹمی پروگرام کے ساتھ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا جو حق ہے انریچمنٹ کا اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم پیسفل یوز پرامن طریقوں کے لیے، پرامن چیزوں کے لیے استعمال کر سکیں. اور جو باقی کنڈیشنالٹیز ہیں وہ IAEA اور JCPOA کے اندر ایکسیپٹ کر چکے ہیں، اور یہ ان کا سیاسی فیصلہ ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے اگر اسٹریٹ آف ہارمز کھلتا ہے اور اس کے بعد امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ ہم ڈالر میں کرتے ہیں، تو پھر سینکشنز اٹھانا ان کے لیے لازم و ملزوم ہو جائے گا، کیونکہ اگر سینکشنز نہیں اٹھائیں گے تو 2 ادر جو امپلیکیشنز ہیں، ایک اس میں آئل کی تجارت کا ہے کیونکہ آئل کی تجارت اس وقت ڈالر ہوتی ہے، اور دوسرا جو اس کے ساتھ ایشو لنکڈ ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ ڈالر میں نہیں کرتے تو پھر ظاہر ڈی ڈالرائزیشن اور باقی تمام چیزیں آتی ہیں. تو اس لیے اس وقت امریکہ کے انٹرسٹ میں ایک تو یہ کہ اس کو ڈالر میں رہنے دے، ٹریڈ کو بھی اور گلوبل ٹریڈ کی بھی کنیکشنز کو، اور خاص طور پہ اسٹریٹ آف ہارمز کی کنیکٹیوٹی کو، اور دوسری طرف ان کے لیے اتنا ہی اہم ہے کہ جو تیل کا جو والیوم ہے اس کو بھی اسٹیبلائز کیا جائے، کیونکہ اگر وہ والیوم اسٹیبلائز نہیں ہوتا تو پھر جو تیل کی پرائسز میں انکریز آئی ہے جنگ کی وجہ سے وہ نیچے نہیں آئے گا. اور اس کے لیے ظاہر ہے ایران کا جو تیل ہے بغیر سینکشنز کے بکے گا تو ڈی ڈالرائزیشن اور یہ جو ڈرائیو ہے اس کے درمیان جو فرق ہے وہ کم ہوگا.
تیل کی قیمتوں میں بھی کمی ہوگی. امریکہ نے کہا کہ وہ 173 ملین ٹن جو ہے تیل جو ہے شاید اپنے ریزرو سے جو ہے گلوبل پرائس اسٹیبلائزیشن کے لیے استعمال کرے, وینزویلا کا کرے یا جو بھی ہے. لیکن اس کو میچ کرنے کے لیے اس وقت جو مڈل ایسٹ میں آئل اویلیبل ہے وہ صرف اور صرف ایرانین ہے. سو ایرانی آئل اوپیک کی اسٹیبلٹی کے لیے, آئل کی اسٹیبلٹی کے لیے اور سینکشنز کے ساتھ ان کا لازم و ملزوم رشتہ ہے. اب نیکسٹ ایشو آ گیا جو آپ نے کہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا یا ان کی خارجہ پالیسی کا یا عسکری حکمت عملی کا. تو جو لبنان کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے, جو ہوتیز کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے, وہ ان کی عسکری حکمت عملی کا ہے. IGRC کی القدس فورس ہے جو ان کی فورس کا حصہ ہے. تو یہ ان کے لیے غیر روایتی عناصر نہیں ہے, ان کے لیے یہ ان کی ملٹری اسٹریٹجی کا حصہ ہے. تو یہ شاید بتدریج اس کے اندر کچھ نہ کچھ وہ فلیکسیبلٹی دکھائیں, لیکن اس وقت نہیں دکھائیں گے. اس وقت آپ کو دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہوئی نظر آئیں گی, اور یہ نیگوشیشن ایک دن میں نہیں ہوں گی. یہ پروسیس ہے, اس کو کچھ وقت لگے گا. 2 ہفتے تو پہلے ہی نظر آ رہے ہیں جہاں انہوں نے کہا کہ جی 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی ہے. ظاہر ہے یہ جنگ بندی انہوں نے نیگوشیشنس کے لیے لی ہے, اور نیگوشیشنس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پہ وہ کم از کم 2 ہفتے سمجھ رہے ہیں کہ جہاں بات چیت ہوتی رہے گی. اب کتنی سطح پہ کیسے ہوگی اس بات پہ منحصر ہے کہ جب ڈیلیگیشنس واپس جاتے ہیں اپنے باقی اسٹیک ہولڈر سے ان پٹ لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں. تو یہ ایک راؤنڈ میں نہیں طے ہوگا, کچھ باتیں ایک راؤنڈ میں ہوں گی, پھر ہو سکتی ہے دوسری راؤنڈ میں, پھر اس کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. اور ابھی جب میں پروگرام سے پہلے بات کر رہی تھی جنرل صاحب سے بھی, تو ان کا بھی یہ کہنا تھا, آپ بھی اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ایک راؤنڈ میں ہی شاید یہ ممکن نہیں ہوگا. میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ کی پوائنٹس, ڈیمانڈس کیا ہیں, کی ڈیمانڈس امریکہ کی کیا ہیں, ایران کی کیا ہیں, کس پر فلیکسیبلٹی کون شو کر سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم اسپیکر کی بات کر رہے تھے ایران کے, انہوں نے بھی ایک ایکس پہ پوسٹ کیا, انہوں نے کہا کہ 2 آف دا میجر میوچلی اگریڈ اپون بٹوین دا پارٹیز ہیو ٹو بی امپلیمنٹڈ, اے سیز فائر ان لبنان اینڈ دا ریلیز آف ایرانز بلاک ایسٹس پرائر ٹو دا کمنسمنٹ آف نیگوسیشنز. These 2 matters must be fulfilled before negotiations begin. میں سے کیا مطلب لوں؟ دیکھیں جو ہم نے میڈیا میں سنا وہ تو یہی تھا جو وہ تھا کہ دونوں فریق نے اگری کیا ہے کہ سیز فائر ہو, اور یہ سیز فائر اپلیکیبل ہے تمام پارٹیز پہ. اب تمام پارٹیز میں ہوتیز بھی آتے ہیں, حزب اللہ والے بھی آتے ہیں, وہاں تک تو تھا. یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ جی ایسٹ کو ریلیز, یہ ایسٹ کو ریلیز کرنا ایک بڑا اس میجر پوائنٹ ہے 10 پوائنٹس میں. اب دیکھیں جہاں تک اسٹیٹ آف ہرمز کی بات ہو رہی ہے, تو اسٹیٹ آف ہرمز اتنا ہی افیکٹ کرتا ہے ایران کو جتنا باقی لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے. ایران کا سارا ٹریڈ بھی ادھر سے ہوتا ہے, باقی تو اس کے ساتھ کیسپین سی لگا ہوا ہے, وہاں تو انٹرنیشنل ٹریڈ ہو ہی نہیں سکتا, سوائے کہ جو 5 ریاستیں ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹ کی اور رشیا, ان سے اس کے بارڈر کیسپین سی تو لینڈ لاکڈ ہے, اور ان کا ٹریڈ بھی ادھر سے ہی ہوتا ہے. اور پھر یہ جو بات کر رہے ہیں ایرانی کہ ہم اس پہ وہ اپنا ٹیرف لگائیں گے, بھائی جانے کا رستہ تو آپ کے پاس ہے, جب وہاں سے شپ آتے ہیں وہ تو عمان کے واٹر سے آتے ہیں. یہ انٹرنیشنل دیکھیں ایک اسٹریٹ ہے, انٹرنیشنل چینل ہے, لائک اسٹریٹ آف ملاکا, لائک باب المندب, لائک سوئس کنال, لائک پناما کنال. اس پہ آپ یونیلیٹرلی اپنی چیزیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. جب بات چیت ہوگی, ان سب پہ بات ہوگی, کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. بٹ میرا یہ خیال ہے کہ سینکشن جیسے ہے ان کو تھوڑا کسی حد تک گریجولی کریں گے, اٹھائیں گے امریکنس, اور اس کے بعد پھر یہ جیسے ان کو کہا ہے کہ جی آپ انریچمنٹ کر سکتے ہیں بٹ صرف نیوکلیئر جو ہے پیسفل انرجی کی یوٹیلائزیشن کے لیے, اور میزائل پروگرام کو بھی کیپ کریں. تو ایران کو دیکھیں, ان کے میزائل تو پہلے اسرائیل کو ہٹ کر رہے ہیں, تو یہاں پہ بھی اگر کیپ کر دیں تو آئی تھنک ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. اور اگر ان کے لیے جیسے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پچھلے 40-45 سالوں میں انہوں نے کوئی ڈیوائس بنا لیا ہوگا, تو اگر نہیں بنایا, اور ان کا آیت اللہ خامنائی صاحب کا وہ تھا اس میں, اس پہ انہوں نے ڈگری دی ہوئی تھی کہ یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے. بالکل. تو اگر آپ صرف پیسفل پرپز کے لیے چاہتے ہیں تو وائی ٹو ٹیک دس کنفرنٹیشن ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. تو میں خیال ہے یہ بات چیت سے یہ مسئلے حل ہوں گے. اب بات چیت ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئی, دونوں فریقین ابھی پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں. تو جب بات کریں گے جی, اور دیکھیں 47 ایئرس کا بیگیج ہے, 47 ایئرس کا جو بگاڑ ایران کے اور یو ایس کے ریلیشن میں آیا, وہ ایک دن میں تو ہوگا نہیں. بالکل صحیح ہے. بٹ میں کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ کچھ بنیادی چیزوں پہ اتفاق ہوگا, اور یہ بات چیت چلتی رہے گی. لیکن وہ ڈیلیگیشن جو آ رہے ہیں بڑی امپاورڈ ہیں, یہ اچھا خاصا ڈیسیژن خود لیں گے انشاءاللہ. میں اس وقت جوہر سلیم صاحب کو بھی ویلکم کرتی ہوں, فارمر ایمبیسیڈر ہے. السلام علیکم جوہر سلیم صاحب. جوہر سلیم صاحب اپنا بھی ذرا انپٹ دیجیے گا کہ اب جو کل ٹاکس ہونے جا رہی ہیں, ابھی میں ماریہ سے بھی, ماریہ سلطان صاحب سے بھی پوچھ رہی تھی
کہ وہ کون کون سی کی ڈیمانڈز ہیں جو جس پہ کوئی نہ کوئی چاہے ایران کی ہوں یا امریکہ کی ہوں جس پہ کسی قسم کا کوئی نیگوسیشن ان سینس کہ دونوں میں سے کوئی ایک پیچھے ہٹ سکتا ہے, فلیکسیبلٹی شو کر سکتا ہے یا اگلے کو کنسیشن دے سکتا ہے. اس پہ ذرا مختصراً بات بتا دیجیے گا, پھر ذرا ہم آگے جا کے اسرائیل کے رول کی بات کریں گے نیتن یاہو کی. جی بالکل, دیکھیں جو اس وقت ایک وہ جسے ہم کہہ رہے ہیں پوائنٹس فار ڈسکشن ہے یا اس کو فریم ورک بھی کہا جا رہا ہے, وہ 10 پوائنٹس کا فریم ورک ہے. اچھا, اس میں کچھ پوائنٹس تو ایسے ہیں جو کہ ایک تو یہ پوائنٹ تھا کہ جی نیگوسیشنز اسلام آباد میں ہوں گی, ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جی اس سے پہلے سیز فائر ہوگی اور وہ اپنا ہرمز کو کھولا جائے گا, اس قسم کے پوائنٹس تھے. اور پھر 5 پوائنٹس وہ ہیں جس پہ اصل میں جو زیادہ جو ہے نا کنٹینشس ہیں, آپ کہہ لیں جس طرح نیوکلیر ایشو ہے, ان کی پراکسیز کی بات ہے, اسی طرح وہ ایران ریپریشنز کی جو کر رہے ہیں بات, پھر اپنا ہرمز کا فیوچر سٹیٹس, اس قسم کے یہ پوائنٹس ہیں. تو اور پھر ظاہر ہے کہ جو سینکشنز ریلیف ہے وہ اگر ایران وہ جو ہے ایک دم چاہتا ہے, وہ گریجول دینا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جس پہ زیادہ مذاکرات ہونے ہیں. تو لیکن دیکھیں اہم چیز کیا ہے, اہم چیز یہ پاکستان کی پرسپیکٹو سے, پاکستان جو ہے نا اس میں پاکستان از اے فیسیلیٹیٹر, بلکہ اس میں بھی میرے خیال میں تھوڑی سی کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ فیسیلیٹیٹر ہے پاکستان, اس طرح سے میڈیٹر نہیں ہے. تو فیسیلیٹیٹ ہم کر رہے ہیں یہ ڈائلاگ, اور اس میں پاکستان نے بہت زیادہ کام بھی کیا ہے. اور ہم نے جو سب سے بڑا بریک تھرو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ایک انکنٹرولڈ ایسکلیشن سے جس کی طرف یہ دونوں ملک بڑھ رہے تھے, بلکہ آلموسٹ اس کے ورج پہ تھے, اور جو بہت ہی خطرناک بالکل اور بہت ہی خطرناک صورتحال تھی, جہاں پہ نہ صرف ان ملکوں کو, یہ فریقین کو, بلکہ ان کی اس خطے کی امن و سلامتی کو اور دنیا کی امن و سلامتی کو خطرہ تھا. اور دنیا کی جو اقتصادی نظام ہے دنیا کا جو ہے اس کو بہت ہی بڑا دھچکا تھا. تو اس سے ہم نے اس سے کم از کم ہم نے ان کو باہر نکال کے ٹیبل پر لے آئے ہیں. دس از جاب آف فیسیلیٹیٹر. سر مجھے معذرت لائف ہے, بریک لینا ہے, اور میں بریک سے واپس آ جاؤں گی تو ذرا اسرائیل کے حوالے سے بات کریں گے, کیونکہ جو ایک امپریشن ہے اوور آل وہ یہی ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو پرولونگ دیکھنا چاہتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس نے لبنان پر نشانے لگائے, اور آج بھی لبنان میں ان کی جو 13 سیکیورٹی پرسنل ہیں ان کی شہادت ہوئی. اس کے علاوہ ایک اور CNN کی خبر ہے, میں ایک حوالہ خالی دیتی جاؤں کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو میں ایک ٹینس کال بھی ہوئی ہے لبنان کے ایشو کو لے کے. ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ان مذاکرات سے پہلے لبنان میں بھی سیز فائر ہو, لیکن نیتن یاہو جو ہے وہ اس پہ تھوڑے سا ریلیکٹنٹ ہے. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ہی از اے سپوائلر, شاید واپس آتے ہیں, اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں. جنرل پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہاں پر ہم گفتگو کریں گے. جنرل صاحب یہ فرمائیں کہ یہ نیتن یاہو اسرائیل اب اپیرنٹلی یہی لگ رہا تھا, اور جس طرح سے دنیا ان کو لان تان کری ہے کہ وہ جنگ رکوانا نہیں چاہتے, اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, اور شاید اسی سلسلے میں انہوں نے اگر ایران نہیں تو لبنان پہ حملے شروع کر دیے, اور یہ ابھی کنٹینیو بھی ہیں. جو ایک CNN نے رپورٹ کیا ہے کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان ایک ٹینس کال ہوئی ہے بیفور اسرائیل سارٹ سیز فائر ٹاکس ود لبنان. تو اب ان میں آپس میں کوئی اختلافات ہونے جا رہے ہیں اس چیز کو لے کر, یا نیتن یاہو کے ایمبیشنز کیا ہیں؟ دیکھیں, نیتن یاہو پچھلے 20-21 سال سے پاور میں ہیں. پہلے 96 سے 99 تک پرائم منسٹر رہے, اور 2009 سے آج تک پرائم منسٹر چلے آ رہے ہیں, اور ان کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اریسٹ وارنٹ ایشو کیے ہوئے ہیں. اپنے ملک کے اندر ان کے خلاف مقدمات ہیں کرپشن کے. تو ان کی تو بقا اسی میں ہی ہے کہ جنگ طول پکڑے اور یہ ان کا اقتدار قائم رہے, پولیٹیکل کریئر بھی کنٹینیو. اسرائیل کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے. کچھ کیسز بھی ہیں ان کے اوپر, بالکل, جیسے میں کرپشن کے کیسز ابھی کھولیں گے ان کے خلاف. اور دیکھیں حکومت ان کی ٹوٹل 1 یا 2 ووٹوں سے قائم ہے. 120 سیٹیں ہیں کینسٹ میں. 2022 میں انہوں نے 64 ووٹ سے کولیشن سے گورنمنٹ بنائی تھی. اب ٹوٹ پھوٹ کے 61 ووٹ رہ گئے. 1 یا 2 ووٹ اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو نیتن یاہو کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے. اور دیکھیں امریکہ کی سپورٹ کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے. جب سے 1948 سے یہ وجود میں آئے ہیں تو 4 سے 5 ارب ڈالر تو امریکہ ان کو ہر سال دیتا ہے, اور پچھلے 2 سالوں میں 13 ارب ڈالر دیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو امریکہ جو ہے کب تک یہ بیگیج برداشت کرے گا؟ اگر امریکہ کے لوگ مارے جا رہے ہیں تو اس میں یہودی بھی ہیں جو ان کے فورسز کے اندر ہیں, اور امریکہ نے پورا زور لگا لیا ایران کے خلاف, اور اسٹیٹ آف ہرمز نہیں کھلوا سکا. تو یہ نیتن یاہو کے انٹرسٹ میں ضرور ہے, اینڈ ہی از دی سپوائلر.
کہ یہ جنگ طول پکڑے کسی طریقے سے وہ دوبارہ انیشیٹ ہو. بٹ ٹرمپ صاحب آئی تھنک ان کو کافی صحیح طرح سے لیسن انہوں نے لرن کر لیا ہے, وہ اس کی ڈریسنگ کر دیں گے اور وہ انشاءاللہ میں ذرا ماریہ کی طرف بھی جاتی ہوں سر. اور ماریہ, ہاؤ یو سی دس بیسیکلی دا اسرائیل رول جو لبنان پر حملے ہیں, اور ایران کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ایک کمٹمنٹ تھا یا ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ نیگوسیشن سے پہلے لبنان میں بھی سیز فائر ہوگا. اب جو سی این این رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ایک ٹینس کال ہوئی ہے, کچھ چیزیں آپس میں ایکسچینج ہوئی ہیں, تو ہاؤ یو سی کہ آنے والے وقت میں کیا یہ بات جو ٹرمپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ نیتن یاہو کو آئے گی, یا ہی ول اسٹل ریمین اسپوائلر؟ دیکھیں ان کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں. انہوں نے ایک جنگ لڑی, انہوں نے امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا, انہوں نے پورے مشرق وسطیٰ کو اس جنگ میں دھکیلا. ان کا خیال تھا کہ اس جنگ کے بعد, ان ملٹری اہداف کے خلاف کے بعد, ایران کے اندر رجیم چینج ہو جائے گی, ایران جو ہے صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ایران نے جو قیمت ادا کروائی ہے امریکہ سے, باقی تمام ممالک سے باشمول اسرائیل, وہ اچھی خاصی ہے. اب ایسی صورتحال میں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جنگ کو جاری رکھیں, کیونکہ اگر وہ جنگ ختم کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ان کو ڈومیسٹکلی جواب دینی پڑیں گی. جیسے اسرائیل کا پیٹرو کیمیکل پلانٹس جو اڑ گئے ہیں ڈمونا تک, جو ہے ایرانی حملے تھے, اور اس کے علاوہ جو آئرن ڈوم کی جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں سبکی ہوئی ہے, کہ یعنی کہ وہ اتنا زیادہ محفوظ نہیں تھا جیسے کہ کہا جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے بہت سارے سوالات ہیں جو شاید اسرائیل کی حکومت اس وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ براہ راست امریکہ اور ایران کے درمیان ہو رہے ہیں, جو بڑی دو طاقتیں تھیں اس جنگ کے اندر. تو اسرائیل کے پاس اس وقت یہ سخت نہیں ہے کہ وہ خود اپنی طاقت کے اوپر ایران کے خلاف یہ جنگ جو ہے جاری رکھے. وہ جنگ کر سکتا ہے حماس کے خلاف, وہ جنگ کر سکتا ہے غزہ کے اندر, لیکن ابھی ان کو جو سب سے بڑا مسئلہ آئے گا وہ یہ ہے کہ ایران نے ان کو اپنی عسکری حکمت عملی کے ساتھ منسلک کر لیا, جس کے بعد اب یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی اسرائیل کچھ وقت کے لیے تو ایک اسپوائلر کا کردار یہ ادا کرے گا جب تک کہ پیس پروسیس جو ہے اپنے قدم نہیں جما لیتا. اچھا, ایک چیز میں جو ہم ہمیشہ جب بھی بات ہو رہی ہوتی ہے نا, کاسٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ وار پر کیا کاسٹ آ رہی ہے, وہ امریکہ نے بھی دیکھ لیا, وہ ایران نے بھی دیکھ لیا, وہ مڈل ایسٹ کنٹریز نے بھی دیکھ لیا. اب ٹرمپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ ایک بزنس مین ہے, ان کی جو یہ کیلکولیشن ہے یہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو کیا اس میں مڈل ایسٹ میں اب انفلوئنس کم ہوگا, ایئر بیسز کم ہوں گے, جو ایران کی ڈیمانڈز ہیں اس کو بھی اس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں, میرے نہیں خیال سے. دیکھیں کم یا زیادہ تو اس بات پہ منحصر ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک اپنے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں. کیا وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا دفاع خود کریں گے؟ ایس ٹی ایم میں تو سعودی عربیہ نے تو بتا دیا کہ وہ اپنا دفاع پاکستان کے ساتھ مل کر کرے گا, لیکن جو باقی ممالک ہیں انہوں نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر بھی, ایران میں بھی, امریکہ کے اندر بھی ہر کسی نے اس جنگ کا بڑا خمیازہ بھگتا ہے. اب اگر مشرق وسطیٰ کو دوبارہ آپ نے بلڈ کریں گے تو آپ یہ تمام پیسے نکال سکیں گے جو آپ نے جنگ میں خرچ کیے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو دیر پا امن کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر اس جنگ کی فضا ہے یہ ختم ہو, کیونکہ اگر آپ کا انویسٹر واپس نہیں آئے گا, اگر اس کو یہ ڈر لگا رہے گا کہ کسی بھی ٹائم ایران اور مشرق وسطیٰ کے اندر جنگ ہو سکتی ہے, یا امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک کے اندر کوئی سچویشن خراب ہو سکتی ہے, تو اس وقت ایک سٹیبل سیکیورٹی اور اکنامک آرڈر کی ضرورت ہے جو مشرق وسطیٰ کے واپس آنے کے لیے, ایران کو ری بلڈ کرنے کے لیے, امریکہ کا جو خمیازہ ہے اس کو بھگتنے کے لیے جو بھی انہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں, مشرق وسطیٰ کو ری بلڈ کرنے کے لیے دیر پا امن بہت ضروری ہے. ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو اس کا ڈیمیج ہے وہ صرف آپ ڈالرز میں لگا سکیں. اس کا جو ایکچوئل کاسٹ ہے وہ ٹرسٹ میں ہوا ہے, جو ایکچوئل کاسٹ ہے وہ اعتماد میں ہوا ہے ان کے فورن انویسٹرز کا, جن کو یہ بات پتہ ہے کہ اس وقت آپ واپس گلف میں نہیں جا سکتے ہیں. وہ جو تھا کہ جی سب کچھ سیف ہے, وہ تمام تاثر جو ہے وہ دریا میں کیا نہیں بلکہ اسٹریٹ آف ہرمز میں بکھر گیا ہے. اب جب تک اسٹریٹ آف ہرمز واپس نہیں آتا, جب تک ایک اسٹیبل سیکیورٹی اکنامک کوریڈور نہیں آتا, کوئی بھی اس جنگ سے ایک ونر کے طور پہ نہیں نکلے گا. بالکل ٹھیک ہے, میں بریک لے لوں, ایک اور بریک کا وقت ہوا ہے. جنرل صاحب واپس آتی ہوں تو پھر آپ سے
بھی بات کروں گی، کیونکہ اب بہرحال جو وقت گزر رہا ہے سب کی ایکسائٹمنٹ بھی بڑھ رہی ہے، اور ایک پراؤڈ بھی ہے بیگا پاکستانی کہ پاکستان میں یہ اسلام آباد ٹاکس ہوں گی، اور یہ دعائیں بھی ہیں اور یہ امید بھی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنگ بے شک ابھی 2 ہفتے کا سیز فائر ہے، یہ جنگ بندی ہوئی بھی ہے، جب جنگ ختم بھی ہو جائے گی تو دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ مختلف بلاکس کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ ان میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اب تو سپر پاور کے حوالے سے بھی سوال ہو رہے ہیں، چائنا اور رشیا کا بھی اپنا ایک الگ رول ہے۔ بریک لیتے ہیں، ذرا ان بدلتے ہوئے بلاکس اور بدلتے ہوئے حالات و واقعات کے حوالے سے گفتگو کریں گے پوسٹ وار۔ جی نظر پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ آج سعودی وزیر خزانہ بھی پاکستان آئے تھے، تشریف لے کر آئے تھے، اور ان کی وزیر خزانہ کے ساتھ پاکستان کے وزیر خزانہ کے ساتھ ملاقات بھی متوقع ہے، اور شاید وہ وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں۔ تو ذرا اس سے ہٹ کر یہ جو وار والا سارا سینیریو ہے، کتنی سگنیفیکنس ہے ان کی آمد فوراً جو فائننس منسٹر یعنی وزیر خزانہ سعودی عرب کے پاکستان آئے؟ دیکھیں، جہاں تک سعودی عربیہ کی بات ہے وہ تو ایک مختلف چیز ہے۔ جہاں سعودی عربیہ پاکستان ہے، دیکھیں میں خود سعودی عربین آرمی میں 84 85 86 میں ایز اے کیپٹن وہاں میں نے اس کانوینٹ پہ نوکری کی ہے، اور وہ ہیں خادمان حرمین شریفین، ہم ہیں اس کے محافظ حرمین شریفین۔ تو سعودی عربیہ اور پاکستان کا تو دلوں کا رشتہ ہے، وہ آئیں گے، اور ان کے ساتھ کئی سارے ایسے ہیں $10 بلین کی جیسے پیٹرو اس میں ریفائنری لگ رہی ہے، اور بڑے سارے اس میں گرین انیشیٹو اس کے اندر ہے، اور پاکستان کے تمام شعبوں میں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو نہ صرف سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ یہ کر رہا ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے اس کے بعد ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستان میں دیکھیں تمام دنیا بڑا پازیٹیولی انگیج ہوگی، اور پاکستان اب ٹیک آف کرے گا اکنامکلی۔ اور یہ عزت آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ پراؤڈ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے، اس میں جتنا بھی فخر کیا جائے، بٹ ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں یہ عزت دی ہے۔ اور انڈیا چلا تھا ہمیں آئسولیٹ کرنے، اور اب خود آئسولیٹ ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں سن تزو جو فلاسفر نے کہا تھا کہ ریئل وکٹری از سبڈوئنگ یور انیمی وداؤٹ فائٹنگ۔ مارکا حق میں تو ہم نے لڑ کے ان کو شکست دی، اس دفعہ ہم نے انہیں سفارتی محاذ میں بالکل شکست دی بغیر فائٹنگ کے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم دیکھیں گے پاکستان کی عزت میں ہر آنے والے دن کے ساتھ اضافہ ہوگا، اور ہم ترقی کی منزلیں طے کرتے جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا ماریہ، اس پہ آپ بھی ذرا اپنا انپٹ دیجیے گا کہ جو سعودی وزیر خزانہ پاکستان آئے ہیں، اور ایسے وقت میں جب یو اے ای کے جو ڈپازٹس تھے وہ ہمیں ریٹرن کرنے تھے، اور ڈیفینیٹلی وہ 3.5 بلین اچھی خاصی ایک اماؤنٹ ہوتی ہے، پاکستان کا جو منیمم $16 بلین کا جو ایک ڈپازٹ ہونا چاہیے وہ اس سے کم ہو جاتا ہے اس صورت میں، تو ہاؤ یو سی دس؟ دیکھیں، جو یو اے نے ہمیں پیسے دیے تھے انہوں نے ہمیں مفت نہیں دیے تھے، اس پہ وہ 6% قرضہ لے رہے تھے۔ سو وہ جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کا اصولی فیصلہ تھا۔ یو اے مشکل وقت سے گزر رہا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اگر انہوں نے پیسے مانگے ہیں تو پاکستان برادرانہ ملک کے طور کے اوپر اور ایک سنجیدہ ملک کے طور کے اوپر ان کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ تو آپ نے پیسے واپس کرنے کا ایک اصولی فیصلہ کیا، اور انشاءاللہ آپ واپس کر دیں گے۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے، میں بالکل اس بات کی تائید کروں گی جو جنرل صاحب نے کہا ہے کہ یہ دلوں کا رشتہ ہے، یہ روح کا رشتہ ہے، اور آپ کے لیے سعودی عربیہ کوئی عام ملک نہیں ہے۔ آپ کے لیے سعودی عربیہ جو ہے بہت ہی آپ کے قریب کا ملک ہے، اور سعودی عربیہ واحد ملک ہے جس نے کبھی بھی پاکستان کو مشکل وقت میں پیچھے نہیں چھوڑا، اور اس وقت بھی سعودی عربیہ نے بہت مشکل فیصلے کیے، اور وہ سب سے بڑا فیصلہ یہی تھا کہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تھا اسرائیل کا کہ تمام مسلم ممالک آپس میں لڑیں، ان سے انہوں نے اجتناب کیا، باوجود اس کے کہ ان کی مختلف آئل ریفائنریز کے اوپر اٹیکس ہوئے۔ سو جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ہے کہ یہ کوئی عام رشتہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے ایسی صورتحال میں ان کے اکنامک منسٹر کا آنا اور ہمارے اکنامک منسٹر سے ملنا یہ آپ کے لانگ ٹرم کانفیڈنس کی عکاسی کر رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک اسٹرانگ اکنامک ریلیشن شپ ہے جو ان معروضی حقائق کی بنیاد کے اوپر نہ صرف بہتر ہو رہا ہے بلکہ اس سے زیادہ بھی بہتر ہوتا جائے گا۔ کوئی ذرا بتائیں، پھر اینڈ میں جنرل صاحب سے پوچھوں گی، جو بلاکس کی بات کر رہے ہیں کہ جنگ رک بھی جائے گی، دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی، کیا تبدیلی متوقع کر رہے ہیں؟ ایک چیز تو فور شور ہے، مڈل ایسٹ کے اندر نیا بلاک آئے گا جس میں پاکستان، سعودی عربیہ، چین اور امریکہ اور ایران اس کے کلیدی پارٹنرز ہوں گے۔
दूसरी तरफ यूरोप जो इस वक्त बड़ी हद तक कब्जा किया हुआ था, जिसने गल्फ की सिक्योरिटी के ऊपर, इन तमाम जगहों के ऊपर, वो आपको उनका रोल थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आएगा। उससे पहले अभी देखिए ना बरतानिया आया, ना फ्रांस आया, ना नेटो आई, कोई भी अमेरिका की मदद के लिए नहीं आया। अब जबकि वो पाबंद थे आर्टिकल 5 के नेटो के मुताबिक, जबकि वो पाबंद थे ट्रांस अटलांटिक अलायंस के, जबकि वो पाबंद थे क्वाड के मुताबिक, लेकिन ना हिंदुस्तान ना फ्रांस बिल्कुल ऐसे है और ना ही बरतानिया। तो देखें जो नज़र आया है वो यही है कि जब रियल इंटरेस्ट आते हैं, जब चीज़ें आती हैं, तो ममालिक जो हैं कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। ट्रम्प साहब के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड। देखें उन्होंने बहुत प्रैग्मेटिक फैसला किया। अमेरिका ये साल जंग 10 साल भी लड़ सकता था अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और अमेरिका ने पहले इस तरह की बहुत सारी जंगें 10-15 साल लड़ी हैं, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि वो तजारत को आगे लेके जाना चाहते हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि जी मैं लॉन्ग टर्म पीस चाहता हूँ। अब जाहिर सी बात है वो अमेरिका है और दूसरी तरफ ईरान है, नेगोशिएशंस तो होंगी और सख्त नेगोशिएशंस होंगी और अमेरिका इतनी जल्दी अपना हिस्सा तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो इसके साथ साथ बातचीत करने में और एक म्यूचुअली एग्रीएबल जो सोल्यूशन है उसको ढूंढने के लिए भी तैयार है। तो ये खुशाइंद है, लेकिन मिडिल ईस्ट का स्ट्रक्चर फॉर एवर चेंज हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। जो आज वज़ीर आज़म ने भी कौम से ख़िताब किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जंग की नहीं अमन की बात है, बहुत बड़ी बात है। मुबारकबाद भी दी है कि जो कल तक जंग की बात करे थे आज अमन की बात करें। अगर इसी बात को हम आगे बढ़ाएं, आपने कहा कि ये 1-2 राउंड में, हमारी का भी यही कहना था कि 1-2 राउंड में नहीं होगा, शायद ये एक्सटेंड हो, लेकिन कल आपको लगता है कि कल अब जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो गेन है वो दोनों पार्टीज़ कर लेंगी, या जो आगे? देखिए मैं इससे पहले थोड़ी बात में 2 शॉर्ट कमेंट करना चाहता हूँ। ये बात आप कर रही हैं 3.5 बिलियन डॉलर देना है। देखें हमारी नादिया पिछले 4-5 महीनों से जो रेमिटेंस आ रही है ना, वो हर महीने ऑन द एवरेज 3.6 बिलियन डॉलर आ रही है। तो 3.5 हमने जो वापस कर रहे हैं वो हमारी 1 महीने की रेमिटेंस से भी कम है। हम आराम से वापस कर देंगे। वो अच्छा जितनी जल्दी वापस करें और अपने पाँव पे खड़े हों। लिबनान का भी देखें ये इशू है कि उनका डिफेंस बजट भी जो है वो अमेरिका दे रहा है, समझता है, तो इसलिए उनको मार भी पड़ती है। तो जितनी जल्दी आप पाँव पे खड़े हैं उतना अच्छा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इनको वापस करेंगे और बाकी भी वापस कर देंगे। अब हम टेक ऑफ करेंगे इकनॉमिकली। जहाँ तक बात है मिडिल ईस्ट का आपने बात की, तो देखें वहाँ पे तमाम GCC कंट्रीज़ में अमेरिकन के बेसिस थे, अच्छी बड़ी स्ट्रेंथ थी वहाँ पे, लेकिन वो ईरान को रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। तो इसका डेफिनेटली ये आगे जो आउटकम होगा लोग पाकिस्तान की तरफ देखेंगे। और हमने ईरान को भी बड़ा क्लियर मैसेज दिया था कि देखें एक हद से मत बढ़ें, बिकॉज हमारा उनके साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है और ईरान को ये बात समझ आ गई। तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। और जो दुनिया जो है देखें पहले था यूनिलैटरलिज्म, अब उससे हटेगी, मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाएगी। आप किसी कंट्री को जैसे ईरान पे चढ़ दौड़े, शायद अमेरिका आइंदा ऐसा नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, बहुत शुक्रिया। सॉरी टाइम ख़त्म हो गया है। सो नाइस ऑफ यू मारिया आमिर के लिए। और अब देखिए कल तमाम जिस तरह से दुनिया की नज़रें हैं और हमारी और दुनिया की उम्मीदें भी हैं, जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा है कि अब जंग की नहीं अमन की बात हो रही है और आगे आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला कि हम यही देखेंगे कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन दोनों शख्सियात जो हमारे प्रोग्राम में थे उनका कहना था कि 1 गो में या 1 दिन में या 2 दिन में शायद ये पॉसिबल ना हो मुकम्मल तौर पर जंगबंदी, ये एक्सटेंड हो सकती है, या 2 से 3 राउंड भी हो सकते हैं। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।